अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स और लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मलिक और हम शुरू करते हैं अपना खूबसूरत सा शॉर्ट सा नावल। मामी जान आ रही हूँ मैं। कहाँ मर गई मरदूद? जी मामी जान, चाय प्यालियों में डाल रही थी। नाश्ता तैयार है, आ जाएं सब। तुझे पता है ना, तेरे मामू ने ऑफिस जाना है। अभी तेरी गाड़ी भी गला फाड़ने लग जाएगी दरवाजे पे खड़ी होकर। जल्दी कर मर, दफ़ा हो। मामी जान मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं यूनिवर्सिटी में कुछ खा लूँगी। आगे तेरे कम अखराजात हैं कि अब नाश्ते का बर्डन भी डाल दें हम पे। तो घर में बना है ना, वो खा, वो ठूस और दफ़ा हो। अरीना ने सर झुकाया। जी मामी जान। ब्रेड का एक पीस उठाते चाय के कप के साथ चलते चलते खाने लगी। दरवाजे पर हॉर्न हुआ। अरीना ने चाय का कप टेबल पर रखा, बैग उठाया और बोली, अच्छा मामी जान, गाड़ी आ गई है, मैं जा रही हूँ। जा भी, जान छोड़ हमारी। अरीना पीछे मुड़कर मामी की तरफ देखते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। सारा दिन अरीना का यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ अच्छा गुजर जाता था, लेकिन जैसे ही अरीना घर दाखिल होती थी, अरीना की मुमानी का अरीना को देखकर पारा हाई हो जाता था। अरीना हर हद तक मुमकिन कोशिश करती थी मामी को खुश रखने की, लेकिन वो औरत तो किसी सूरत भी अरीना के किसी भी अमल से खुश ना होती। हर वक्त जली कटी सुनाती। अरीना एक खूबसूरत और खुश शक्ल लड़की थी। वो सिर्फ अपने मामू के सर पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रही थी। उस के मामू फयाज साहब एक अच्छी हैसियत वाले बिजनेसमैन थे और अच्छी तबीयत के इंसान थे, लेकिन मामी एक नंबर की फसादी औरत थी। वो किसी सूरत भी अरीना को पसंद नहीं करती थी। मामी की अपनी एक बेटी और एक बेटा था जो कि नहायत नकम्मे और निकट्ठू थे। लड़का अभी स्कूल में ही धक्के खा रहा था। बेटा अरीना से 1 साल बड़ा और बेटी अरीना से 1 साल छोटी थी। बेटी फिर अब अरीना के साथ यूनिवर्सिटी जाने लगी थी, लेकिन उबैद अभी मैट्रिक क्लियर कर रहा था, जिस बात का मामी को सबसे ज़्यादा गुस्सा था। मामी सारा दिन अरीना से मुलाजमों से ज़्यादा काम करवाती थी। 50 मुलाजिम घर में होने के बावजूद सारे किचन का काम अरीना ख़ुद करती। जब अरीना पढ़ने बैठती तो मुमानी फ़ौरन अपनी बेटी को अरीना के पास भेजती और बोलती, बंद कर किताबें, क्या करेगी इतना पढ़कर, इसको पढ़ा। अपनी सारी बुक्स छोड़कर हुरैन को पढ़ाने में लग जाती। अरीना की तवज्जो की वजह से ही हुरैन यूनिवर्सिटी तक पहुंची थी। अरीना एक यतीम बच्ची थी। उसके वालिदैन एक प्लेन क्रैश में वफ़ात पा चुके थे। अरीना अपने मामू के साथ रहती थी। वो नहीं जानती थी कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। उसकी मामी ने आज तक उसको कभी उसके ख़ानदान के बारे में कुछ नहीं बताया था। कुछ तस्वीरों में ही अरीना अपने ख़ानदान को जानती थी। वो एक भरे पूरे ख़ानदान की लड़की थी। अरीना के 2 चचा और एक ताया भी थे, जो सिर्फ तस्वीरों की हद तक थे। अरीना ने अपनी एल्बम अपनी मुमानी से छुपा कर अपनी अलमारी में रखी हुई थी। उनकी तस्वीरें क्या, उनका ज़िक्र भी रुकैया बेगम को खलता था। वो किसी सूरत उनका नाम नहीं सुनना चाहती थी। रुकैया बेगम ने अपने शौहर के कहने पर अरीना को इस घर में रखा हुआ था। वो किसी सूरत भी अरीना को पसंद नहीं करती थी। अरीना पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार, सुलझी हुई लड़की थी। अरीना के मामू अरीना को बहुत पसंद करते थे और ये बात अरीना की मुमानी को बहुत नापसंदीदा थी। रुकैया बेगम कोशिश करती कि अरीना फयाज साहब के सामने ना आए। फयाज साहब के घर आने से पहले ही अरीना को हुक्म मिल जाता कि तुम अब अपने रूम से बाहर नहीं आओगी, और अरीना बिल्कुल रूम से बाहर ना आती। काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन फयाज साहब अरीना के रूम में गए। बोले, बेटा आपका दिल नहीं करता अपने मामू से मिलने को? अरीना फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मामू जान, इस पूरी दुनिया में एक आप ही तो मेरे मामू जान हैं। आपके अलावा तो मैं तन्हा हूँ इस दुनिया में। ऊपर मेरा रब और नीचे आप मेरे माँ बाप हैं।
میں تو آپ میں ہی اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہوں، تو بیٹا جب میں گھر آتا ہوں تو تم کمرے سے باہر کیوں نہیں آتی؟ ارینا نے خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔ فیاض صاحب اپنی بیوی کی حرکتوں سے اچھے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ارینا کو ان کے سامنے آنے سے رقیہ نے منع کیا ہے۔ فیاض صاحب بولے، ارینا، تمہیں رقیہ نے منع کیا ہے نا میرے سامنے آنے سے؟ ارینا نے گردن جھکائے ہوئے، نہیں ماموں جان، میں ویسے ہی کم باہر آتی ہوں، جب آپ گھر آتے ہیں تو میرے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹے تمہاری روم کی لائٹ تو آدھی رات بھی جل رہی ہوتی ہے۔ ارینا خاموشی سے فیاض صاحب کی باتیں سنتے ہوئے سن رہی تھی۔ میری بیٹی، اللہ تجھے بہت نوازے گا، یہ تیرے ماموں کی دعا ہے تیرے لیے۔ اچھا چل، آج اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ کی اچھی سی چائے نہیں پلائے گی؟ جی جی ماموں جان، ابھی بنا کے لاتی ہوں۔ چل میں لاؤنج میں ہوں، ادھر ہی آ جا۔ ماموں بھانجی آج دونوں چائے پیتے ہیں بیٹھ کے۔ ارینا جلدی سے اٹھی اور کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ارینا جلدی سے چائے بنا کے لاؤنج میں آئی۔ دونوں ماموں بھانجی ابھی چائے پینے ہی لگے تھے کہ رقیہ بیگم لاؤنج میں آئی۔ کیا کان بھر رہی ہو میرے خلاف فیاض صاحب کے؟ مامی جان ایسی تو کوئی بات نہیں، ماموں نے چائے کا بولا تھا۔ ہاں تو میں مر گئی تھی؟ مجھے کہہ دیتی نا، میں خود بنا لیتی ہوں چائے ان کے لیے۔ چلو بیگم کوئی بات نہیں، آج ارینا کی ہاتھ کی چائے پینے کا دل تھا۔ ہاں پینے کا دل تھا میرا۔ ہاں ہاں، حرین تو دشمن ہے نا تمہاری؟ بیگم بس بھی کرو، وہ بھی میری بیٹی ہے، کیوں بچوں میں نفرت پیدا کرتی ہو؟ ہاں ہاں، میں ہی تو بری ہوں اس گھر میں، مجھے نکال باہر کرو، یہ یتیم ہے نا تمہیں سنبھالنے کے لیے۔ بیگم بس کرو، بیٹی ہے وہ میری، سوچ سمجھ کے منہ سے بات نکالا کرو، اٹھ کے دفعہ بھی ہو کہ ادھر ہی بیٹھی رہو گی۔ ارینا آنکھوں میں آنسو لیے روم میں چلی گئی۔ ارینا کی یونیورسٹی میں 3 لڑکوں کا گروپ تھا، احتشام، وسیم، حنان۔ یہ تینوں کزنز تھے اور بہت ہی شرارتی لڑکے تھے۔ حرین ان تینوں کزنز کو بہت لائک کرتی تھی، لیکن ارینا بالکل بھی کسی سے فالتو بات نہیں کرتی تھی۔ ارینا نے حرین کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حرین کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ حرین نے ارینا سے کہا، اگر گھر جا کے کوئی بات کی تو اماں سے بول دوں گی، یہ سب تو تمہارے دوست ہیں، پھر اماں کو جانتی ہو نا۔ ارینا بہت پریشان تھی، وہ حرین کو بہت سمجھاتی تھی، لیکن حرین کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ارینا کی گریجویشن کمپلیٹ ہونے کو تھی، ایگزام سر پر ہی تھے کہ رقیہ بیگم نے کام والی کو کام سے نکال دیا اور ارینا سے بولے، لڑکی میری بات غور سے سن، کام والی ٹھیک ڈھنگ سے کام نہیں کرتی تھی، اب یہ سارا کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ ارینا نے کہا، مامی جان بس کچھ دن کی بات ہے، میرے ایگزامز ہو جائیں، میں سارا کام خود ہی کر لوں گی۔ رقیہ بیگم بولی، زبان چلاتی ہو میرے ساتھ، بس میں نے بول دیا ہے نا گھر کا کام کرو تو بس، میں اور کچھ نہیں سنوں گی۔ ارینا بولی، مامی جان میرے ایگزام سر پر ہیں، اگر میں تیاری نہیں کروں گی تو فیل ہو جاؤں گی۔ رقیہ بیگم بولی، پاس ہو کے بھی تم نے کون سے جھنڈے گاڑ لینے ہیں، تو فیل ہو جاؤ گی۔ اگر فیل ہو جاؤ گی تو نہیں لگیں گے تمہارے جھنڈے۔ ادھر حرین سارا دن فون پر لڑکوں سے باتیں کرتی۔ رقیہ بیگم نے ارینا سے کہا، تم صبح یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، مشین لگا کے سارے کپڑے دھونے ہیں۔ ارینا پر بہت پریشان تھی۔ ادھر عبید جو ارینا کے ماموں کا بیٹا تھا اور ارینا کو بہت پریشان کرتا تھا۔ ارینا صبح 5 بجے اٹھ کر کپڑے دھونے لگی۔ عبید گیراج میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا۔ عبید نے ارینا کو کپڑے دھوتے دیکھا تو اٹھ کے ارینا کے پاس آ گیا۔
ارینا کافی حسین ہو گئی ہو تم۔ ارینا اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو عبید؟ اور کیا تم سگریٹ پی رہے ہو؟ میں ماموں جان کو بتاؤں گی۔ نہیں، میں تو سگریٹ نہیں پی رہا۔ مجھ پر الزام لگاتی ہو؟ ارینا بولی، میں نے خود دیکھا ہے تمہیں سگریٹ پیتے ہو تم۔ میں ابھی ماموں جان کو آواز دیتی ہوں۔ عبید آگے بڑھا اور ارینا کے دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑ کر بولا، اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی نا تو میں ابھی اماں کو آواز دوں گا اور بول دوں گا تم نے مجھے ادھر بلایا تھا، اور پھر تمہیں پتہ ہے نا اماں تمہارا کیا حال کریں گی۔ ارینا بولی، نہیں نہیں عبید، ایسا کچھ مت کرنا۔ پھر بکواس بند کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ ارینا نے 7 بجے سے پہلے سارے کپڑے دھو کر سوکھنے ڈال دیے تھے اور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ رقیہ بیگم بولی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، آج تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، کپڑے دھو گی۔ مامی جان، میں نے سارے کپڑے دھو دیے ہیں، ناشتہ بھی تیار ہے۔ کون سی جادو کی چھڑی چلائی ہے تم نے؟ مامی بس ہو گیا میرا کام، جد دفع ہو جا، جان چھوڑ ہماری۔ منوس، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی تم سے۔ بیچاری ارینا اپنے آنسو چھپاتے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا پیپرز کا، تو ارینا نے پیپرز بہت اچھے سے دیا۔ آج پہلا پیپر تھا تو ارینا نے پیپر بہت اچھے سے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں پیپرز مکمل ہونے کو تھے۔ آج لاسٹ پیپر تھا۔ ارینا پیپر دینے کے بعد باہر بینچ پر بیٹھی حرین کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سے سامنے سے حنان آیا اور آ کر ارینا کے پاس بیٹھ گیا۔ 5 منٹ مل سکتے ہیں آپ کے میڈم؟ ارینا بڑی حیرت سے حنان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جی بولیں، آپ کا لاسٹ پیپر تھا نا؟ ارینا نے کہا، جی۔ حنان بولا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ارینا نے کہا، جی بولیں۔ حنان بولا، ارینا مجھے آپ بہت پسند ہے، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ ارینا پھٹی آنکھوں سے حنان کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ ارینا، میں کب سے آپ کو اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں پتا ہم دوبارہ ملیں گے یا نہیں، لیکن میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے آپ پسند ہیں بہت، میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ ارینا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی۔ حرین بولی، کیا بولا ہے تم نے حنان؟ ارینا، یہ کیا گول کھلا رہی ہو تم؟ حنان بولا، ارینا کا تو کوئی قصور ہی نہیں، میں نے پرپوز کیا ارینا کو۔ حرین بولی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو حنان؟ تم جانتے ہو میں تمہیں کس قدر پسند کرتی ہوں، اور میں شادی کروں گی تو صرف تم سے۔ ارینا سے اظہار محبت کس طرح کر سکتے ہو تم؟ حنان بولا، حرین بکواس مت کرو، تم جانتی ہو میں ارینا کو پسند کرتا ہوں، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ حرین بولی، شٹ اپ، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن کو پرپوز کرنے کی؟ ارینا حیرت زدہ ہو کر حنان اور حرین کی باتیں سن رہی تھی۔ حرین آگے بڑھی اور ارینا کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ حرین غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور ارینا سے بولی، یہ سب کچھ تم نے جان بوجھ کے کیا ہے نا؟ ارینا نے کہا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے کچھ نہیں پتہ اس بارے میں اماں سے کہوں گی۔ تم یونیورسٹی میں جو عشق لڑاتی پھرتی ہو نا، تمہارے عشق تو اماں نکالیں گی۔ ارینا بولی، حرین خدا کے لیے مامی جان سے کچھ مت کہنا، وہ مجھے جان سے مار دیں گی، تمہیں مر ہی جانا چاہیے، تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بہن کے حق پہ ڈاکہ مارتے ہوئے؟ ارینا سارے راستے حرین کی منتیں کرتے گھر آئی۔ گھر آتے ہی حرین نے رقیہ بیگم سے کہا،
سنبھالو اس کو، عشق لڑاتی پھرتی ہے یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ۔ رقیہ بیگم آگ بگولا ہو کر بولی، کیا بکواس کری ہو تم حورین؟ حورین بولی، پوچھ لو اسے، آج لڑکے نے اس کو پرپوز نہیں کیا تھا۔ رقیہ بیگم نے ارینا کو بالوں سے پکڑا اور سیدھا کچن میں لے گئی۔ آج میں تجھے جلا ہی دوں گی، اس لیے بڑا کیا کہ اپنے ماموں کے سر میں خاک ڈال دے۔ نہیں مامی جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حورین جھوٹ بول رہی ہے، میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ تم سچ بول رہی ہو بے غیرت لڑکی، آج آنے دے تیرے ماموں کو۔ مامی جان خدا کے لیے۔ ماموں اس سے کچھ نہ کہیے گا۔ کیوں نہ کہوں، اس نے ہی تجھے یونیورسٹی بھیجا تھا نا، اس کو بھی تو پتہ چلے کیا چاند چڑھا کر آئی ہے تو۔ یونیورسٹی سے شام ہو گئی، فیاض صاحب گھر آئے۔ رقیہ بیگم نے دروازے پر ہی فیاض صاحب کو روک لیا اور بولی، کالک پوت آئی ہے تمہارے منہ پر۔ فیاض بولے، کیا بکواس کری ہو تمہاری بھانجی کو لڑکے نے پرپوز کیا ہے یونیورسٹی میں، آج حورین گواہ ہے اس بات کی۔ کدھر ہے حورین؟ حورین نے جلدی پر نمک کا کام کیا اور بولی، ہاں ابا، میرے سامنے لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پرپوز کیا تھا اس کو۔ فیاض صاحب بہت پریشان ہوئے۔ ارینا اپنے ماموں کے سامنے نظر جھکائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ فیاض صاحب بولے، بیٹی میری پرورش میں کس چیز کی کمی رہ گئی تھی؟ ماموں جان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا اس لڑکے نے ایسا کیوں کیا۔ رقیہ بیگم بولی، نہ ڈورے ڈالتی نہ پرپوز کرتا، میری بیٹی کو کیوں نہیں کسی نے پرپوز کیا؟ تو اتنی حسینہ رہ گئی ہے، تجھے ہی پرپوز کیا۔ فیاض صاحب، میں اس گندی مچھلی کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی، میرے جوان بچے کیا سر لیں گے۔ میں کل ہی کسی رشتے والی کو کہتی ہوں، کوئی چھوٹا موٹا گھر دیکھو اور اس کو آگ لگاؤ وہاں۔ فیاض صاحب خاموشی سے رقیہ کی باتیں سن رہے تھے۔ رقیہ بیگم نے اگلے ہی دن رشتے کروانے والی عورت کو فون کیا اور کہا، جلد از جلد مجھے کوئی اچھا رشتہ دکھا دے۔ حورین کے نمبر پر کال آئی۔ حورین نے آ کر فون رقیہ بیگم کو دیا۔ ماما یہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ فون پر حنان تھا۔ وہ بولا، مجھے ارینا سے شادی کرنی ہے، میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ رقیہ بیگم تو فون سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی اور بولی، خبردار لڑکے، اگر تم نے ہمارے گھر کسی کو بھیجا، میں تمہاری بھی ٹانگیں توڑ دوں گی اور اس لڑکی کی بھی، اور فون بند کر دیا۔ رات فیاض صاحب کو رقیہ بیگم نے سارا معاملہ بتایا۔ فیاض صاحب بولے، دیکھو رقیہ، ہمیں کہیں بھی تو اس ارینا کی شادی کرنی ہے نا، دیکھ لو شاید وہ لوگ اچھے ہوں۔ رقیہ بیگم بولی، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لڑکیاں خود رشتے ڈھونڈ کے لائیں گی اور تم رشتہ دیکھ کر اس پر شادی کی مہر لگاؤ گے۔ بیگم بات کو مت بڑھاؤ، مجھے نمبر دو ان کا۔ فیاض صاحب نے حورین کے پاس گئے اور بولے، حورین مجھے اس لڑکے کا نمبر دو۔ بابا میرے پاس تو کوئی نمبر نہیں ہے۔ بکواس مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ حورین نے موبائل فیاض صاحب کو دے دیا۔ فیاض نے اگلے دن صبح حنان کو کال کی اور اس سے بولے، تم اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آؤ۔ حنان حیرت سے فیاض صاحب کی بات سن رہا تھا اور بولا، جی انکل، میں آج رات ہی اپنے والدین کو لے کر آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ فیاض صاحب نے رقیہ سے بولا، رقیہ رات کو لڑکے والے ارینا کو دیکھنے آ رہے ہیں، تیاری کر لینا۔ اتنے میں حورین ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ رقیہ بولی، تجھے کیا ہوا ہے؟
ماما میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی. تجھے کیا مسئلہ ہے؟ جان چھوٹے اس منحوس سے. نہیں ماما، حنان مجھے پسند ہے. مجھے حنان سے شادی کرنی ہے. وہ بہت بڑے گھر کا لڑکا ہے. ماما کسی طرح اس رشتے کو ہونے سے روک دو. رقیہ بیگم بیٹی کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی اور بولی، پاگل لڑکی، یہ سب تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب میں کیا کروں؟ تمہارے باپ نے اس منحوس کے لیے ان کو بلا لیا. ماما مجھے نہیں پتا، جو مرضی کرو، حنان کے ساتھ میرا رشتہ ہونا چاہیے. اچھا دیکھتی ہوں. شام ہوئی. فیاض صاحب انتظار کر رہے تھے. ارینا اپنے روم میں رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی. دروازے پر بیل ہوئی. ملازم نے آ کر کہا، صاحب کچھ مہمان آئے ہیں. فیاض صاحب بولے، انہیں اندر لاؤ. جیسے ہی مہمان اندر انٹر ہوئے، فیاض صاحب کی تو عقل دنگ رہ گئی. وہ پھٹی آنکھوں سے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ مہمان کوئی اور نہیں، ارینا کے دونوں سگے چاچو تھے، جو کہ ارینا کے رشتے کے لیے آئے تھے. فیاض صاحب نے جب مہمانوں کو دیکھا تو بولے، طارق بھائی، وارث بھائی، آپ لوگ؟ طارق صاحب فیاض صاحب کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے. طارق صاحب فیاض صاحب کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے. بولے، آپ ہیں ارینا کے والد؟ فیاض صاحب بولے، نہیں، میں ارینا کا ماموں ہوں، اور ارینا تو آپ کے مرحوم بھائی مبارک کی بیٹی ہے. طارق بھائی بولے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فیاض صاحب؟ طارق بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ارینا آپ کا ہی خون ہے، مبارک اور نبیلہ کی بیٹی. کیا ارینا میرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے؟ جی، آپ اندر تشریف لائیں. فیاض صاحب نے ارینا کو آواز دی. ارینا بیٹی، باہر آؤ. ارینا فیاض صاحب کے پاس آئی. فیاض صاحب بولے، ارینا تم روز مجھ سے پوچھتی تھی نا میرے ددیال والے کدھر ہیں؟ تو بیٹا یہ ہیں تمہارے دونوں چاچو، طارق صاحب اور وارث صاحب، جو آج تمہارے رشتے کی غرض سے میرے دروازے تک آئے ہیں. کہ پیچھے سے رقیہ بیگم کی آواز آئی. طارق صاحب ادھر ہی ٹھہر جائیں. دونوں بھائی اپنی جگہ پر کھڑے رقیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگے. رقیہ بیگم نے کہا، آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ فیاض صاحب نے کہا، رقیہ خاموش رہو. رقیہ بولی، آج میں خاموش نہیں رہوں گی. یہ دونوں بھائی آج کیا لینے آئے ہیں ہمارے گھر؟ رقیہ بیگم، طارق صاحب، وارث صاحب آج ہمارے گھر اپنی امانت لینے آئے ہیں. کون سی امانت؟ ان کی. وہ تو 15 سال پہلے ان کے بھائی کے ساتھ ہی مر گئی تھی. بھابھی جان ایسا مت کہیں. ارینا ہمارے مرحوم بھائی کی امانت ہے، اور میں نہیں جانتا تھا. آج ہم ارینا کے رشتے کے لیے آئے ہیں. ارینا؟ کون سی ارینا؟ ارینا تو مبارک اور نبیلہ کے ساتھ ہی مر گئی تھی. تم لوگوں نے ہی تو کہا تھا ہم اس بوجھ کو نہیں سنبھال سکتے. آج اس بوجھ کو اٹھانے آ گئے ہو؟ نہیں بھابھی، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. جب ہم ارینا کو لینے آپ کی طرف آئے تھے تو آپ نے ہی تو بولا تھا کہ فیاض صاحب کسی صورت ارینا کو آپ کو نہیں دیں گے. کیسے جھوٹ بول رہے ہو تم دونوں؟ میں نے کب یہ کہا تھا؟ بھابھی جان، آپ نے ہی وارث بھائی سے کہا تھا چلے جاؤ اس گھر سے، ہم ارینا تمہیں کسی صورت نہیں دیں گے. فیاض صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج پھر طارق بولا، فیاض بھائی، ہم 15 سال پہلے بھی یہاں آئے تھے، لیکن بھابھی جان نے ہمیں آپ سے ملنے نہیں دیا اور یہی کہا کہ آپ ارینا ہمیں کسی صورت نہیں دیں گے. ہم بھی اس بات پر خاموش ہو گئے کہ ارینا کسی اور کے پاس نہیں، اپنے سگے ماموں کے پاس ہے. آج بھی بھابھی وہی بات کر رہی ہیں. فیاض صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیاض بولا، رقیہ بیگم، تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ ارینا کو لینے کوئی نہیں آیا، مر گئے ہیں اس کے سارے وارث.
جاؤ اس کو یتیم خانے جمع کروا دو۔ طارق صاحب بولے نہیں بھائی جان، وارث بھائی آئے تھے، بھابھی نے آپ سے ملنے کی اجازت نہیں دی، ہم صرف اس بات کے لیے خاموش ہو گئے کہ ارینا اپنے ماموں کے پاس ہے، آپ اس کے بعد وہ گھر بھی چھوڑ گئے۔ ہم بہت دفعہ پتہ کرانے گئے لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ارینا بیگم سچ کیا ہے مجھے شرافت سے بتا دو، نہیں تو اس گھر میں آج تمہارا آخری دن ہے۔ رقیہ بیگم اپنی بات پر ڈٹی رہیں اور بولی جو ہوتا ہے ہو جائے، میں نہیں جانتی، ارینا کا رشتہ کسی صورت ان کے بیٹے حنان سے نہیں کروں گی۔ میں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، اب جہاں میں چاہوں گی اس کی شادی وہیں ہوگی۔ طارق صاحب بولے بھابھی جو ہو چکا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن خدا کے لیے ہماری بچی ہماری جھولی میں ڈال دیں، وہ میرے حنان کی خواہش ہے۔ فیاض بھائی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مان لیا ہم سے ہی غلطی ہو گئی، لیکن خدا کے لیے ان ساری گزری باتوں کا بدلہ آپ ارینا اور حنان سے مت لیں۔ فیاض صاحب ابھی کچھ بولتے کہ اس سے پہلے ہی رقیہ بیگم بولی یہ رشتہ میری لاش سے گزر کر ہوگا۔ فیاض صاحب بولے رقیہ بیگم آج تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ طارق صاحب آپ آتے جمعے اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر ارینا کے نکاح کے لیے آ جائے گا، میں تیار رہوں گا۔ طارق صاحب آگے بڑھ کر فیاض صاحب کے گلے لگے اور بولے ہمیں اجازت دیں، اب ہم اپنی امانت لینے آئیں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئے کہ رقیہ بیگم نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی فیاض صاحب، یہ بات اپنی ذہن نشین کر لیں آپ، میرے جیتے جی اس منحوس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں نہیں ہونے دوں گی میں۔ فیاض صاحب بولے رقیہ بیگم خدا کے خوف سے ڈرو، تمہارے آگے بھی ایک بیٹی ہے، جانتی ہو میری بچی چاہتی ہے حنان کو، میں اپنی بیٹی کے حصے کی خوشیاں اس منحوس کی جھولی میں نہیں ڈالوں گی۔ فیاض صاحب بولے تم اس کے نصیب کی خوشیاں اس سے نہیں چھین سکتی۔ رقیہ بیگم آگے بڑھیں اور ارینا کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو فیاض صاحب نے آگے بڑھ کر رقیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے بس اب اس سے زیادہ زیادتی میں اس کے ساتھ برداشت نہیں کر رہا۔ رقیہ بیگم میں تمہیں اپنے ہوش و حواس میں گواہوں کے سامنے طلاق۔ جیسے ہی فیاض کے منہ سے یہ لفظ نکلے ارینا نے آگے بڑھ کے ماموں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی خدا کے لیے ماموں ایسا غضب مت کیجیے گا، میں اس گھر کو ٹوٹتے نہیں دے سکتی، مجھے شادی نہیں کرنی حنان کے ساتھ، جہاں مامی چاہیں گی وہیں شادی کروں گی میں۔ اور روتے ہوئے رقیہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ کے ارینا کو اس حال میں دیکھ کر رقیہ بیگم زمین پر بیٹھی اور ارینا کو اٹھایا، بولی خدا کے لیے بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، آج تم نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا، میں تمہاری شادی خود حنان سے کروں گی۔ فیاض صاحب وارث صاحب کو کال کریں کہ وہ کل آ کر ارینا کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دیں۔ جیسے حورین نے وہ بات سنی وہ رقیہ بیگم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی امی میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، حنان میرا ہے اور میں ارینا کی شادی کسی صورت حنان سے نہیں ہونے دوں گی۔ رقیہ بیگم نے حورین کے منہ پر زوردار تماچا مارا اور بولی بس کر، اور خود کو کس قدر ذلیل کرے گی، جو جس کی قسمت کا ہے اسی کو ملے گا۔ رقیہ بیگم نے اپنے ہاتھوں ارینا کی اور حنان کی رخصتی کی اور وہ دونوں بچھڑے خاندان مل گئے۔ جی تو میرے پیارے ویورز اور لسنرز، یہ تھی ہمارا خوبصورت سا شارٹ سا ناول نصیب۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔